बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सलामुन अलैकुम। मैं हूँ साजिद रिज़वी। आप तमाम नाज़रीन देख रहे हैं प्रोग्राम ज़िक्र व फ़िक्र। आज ज़िक्र व फ़िक्र में हम गुफ्तगू करेंगे ज़ुल्म के बारे में। ज़ुल्म को समझते हैं कि ज़ुल्म किसे कहते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती हैं कि कभी कभी हम समझ नहीं पाते और ज़ालिम का साथ भी देते हैं और बड़ी खुशी महसूस करते हैं कि हमने सही का साथ दिया है। इस मौजू पर बात करने के लिए हमेशा की तरह एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं आली जनाब मौलाना ग़ुलाम अब्बास साहब। सबसे पहले उनसे मुलाकात करते हैं। सलामुन अलैकुम आगा। अलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आगा, आज के प्रोग्राम में ज़ुल्म के बारे में हम बात कर लेते हैं और सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही करना चाहूँगा कि ज़ुल्म की तारीफ़ बताएं और इसके माने क्या हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिहा। ज़िक्र व फ़िक्र में अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ऐसे मौज़ूआत जिनका वाक़ईन हर इंसान की ज़िंदगी से ताल्लुक़ रहता है और रोज़मर्रा हमारी ज़िंदगी में हर कदम पर उन चीज़ों को मद्देनज़र रहना चाहिए। जैसा कि इससे पहले हमने आपकी खिदमत में या आपने जो हमसे सवाल व जवाब किए थे उनका ताल्लुक़ था इसराफ़, और हम इसराफ़ को समझते भी नहीं हैं और हमारी ज़िंदगी में इसराफ़ हो जाता है और करते रहते हैं मुस्तकिल तौर पर। इस सूरत में हमें पहले इसराफ़ को समझना चाहिए। ज़ाहिर सी बात है, सब पूरी गहराई से तो हम एक प्रोग्राम में बयान नहीं कर सकते। तो हम तो सिर्फ शौक़ दिलाते हैं ताकि इंसान ख़ुद उस सिलसिले में गौर व फ़िक्र करे, स्टडी करे और इंसान मालूमात में इजाफ़ा करे। इसी तरीके से एक चीज़ है ज़ुल्म। ज़ुल्म के सिलसिले में जब हम जानते हैं कि ज़ुल्म किसे कहते हैं, तो ज़ुल्म की तारीफ़ यह है कि जो अहकाम अल्लाह ने मुअय्यन किए हैं, जो हदें अल्लाह ने मुअय्यन की हैं, उनसे आगे बढ़ जाना, उसको कहते हैं ज़ुल्म। जैसा कि इरशाद होता है कुरान मजीद सूरह मुबारका बकरा में आयत नंबर 129 में इरशाद होता है, वमन यतअद्दा हुदूदल्लाहि फउलाइका हुमुज़्ज़ालिमून। जो हुदूद इलाही से तजावुज़ कर जाते हैं, बढ़ जाते हैं, वही लोग ज़ालिम हैं। यानी अल्लाह ने जिन चीज़ों की हद मुअय्यन की है कि अपना माल इस्तेमाल करो, दूसरों के मालों में ख़यानत ना करो, तो ख़यानत करना ज़ुल्म है। किसी के बारे में झूठी गवाही देना ताकि उसकी इज़्ज़त व आबरू नीलाम हो जाए, बर्बाद हो जाए, ज़ुल्म है। या किसी का माल गस्ब कर लेना ज़ुल्म है। ये सब भी ज़ुल्म है। एक बहुत बड़ी तारीफ़ है जिसके सिलसिले में बहुत बयान हो सकते हैं। हर कदम पर ज़ुल्म हो सकता है, लिहाजा रियायत करें कि हमसे ज़ुल्म ना हो, इसलिए कि ज़ालिम का अंजाम बहुत ही बुरा है। इस सिलसिले में मैं एक हदीस इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नहजुल बलागा के उन्वान से पेश करता हूँ, और वो यह है कि इमाम ने इरशाद फरमाया कि अगर सातों जहान के ख़जाने मुझे दे दिए जाएं तो ज़ुल्म इतना बुरा है, और मुझसे ये कहा जाए कि इतना ज़ुल्म बर्दाश्त कर लूँ जितना चींटी के मुंह में जौ का छिलका होता है, तो मैं सातों ज़मीन व आसमान के ख़जाने लेने से इनकार कर दूँगा, मगर इतना ज़ुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकता। ज़ुल्म कितना बुरा, इसलिए कि इससे लोगों के हुकूक और उनकी सलाहियतें बर्बाद हो जाती। मसलन एक घर जो है, ठीक है, उसके पास थोड़ा सा मालो दौलत है, असबाब ज़िंदगी गुजारने के लिए है, उनमें एक ऐसा बच्चा भी है जिसकी सलाहियत है बेपनाह है, लेकिन चूँकि किसी ने उनका माल गस्ब कर लिया, अब वो सलाहियतें जो अल्लाह ने बेपनाह सलाहियतें दी थी, यकीनन एक गरीब की सलाहियतें ख़त्म होकर रह जाती हैं। वो सिर्फ़ उसी चार दीवारी के अंदर इस बात में अपने आप को मशगूल कर लेता है कि मैं सामान्य ज़िंदगी का इंतज़ाम कहाँ से करूँ। तो इस इंसान ने जिसने इनके मालो दौलत को गस्ब किया है, इसने फ़कत इतना ही मालो दौलत गस्ब नहीं किया, बल्कि वो सलाहियतें जो इस बच्चे के पास थी, न जाने वो आगे बढ़ के कितनी कामयाब और कितने फ़ायदेमंद लोगों के लिए साबित होती। तो गोया इसने पूरी इंसानियत को नुकसान पहुँचाया। एक बात और, इमाम अली अलैहिस्सलाम ने नहजुल बलागा के उन्वान से जो एक ख़त लिखा था जनाब मालिक अश्तर को, उसमें आपने तहरीर किया था, ए मालिक, दो तरह के लोगों से आपकी मुलाकात होगी। एक तरह के लोग वो जो तुम्हारे दीनी एतबार से तुम्हारे भाई होंगे, दूसरे वो लोग जो तुम्हारे दीन में तुम्हारे शरीक नहीं होंगे, लेकिन किसी पर भी जुल्म ना करना, इसलिए कि सब इंसानियत में तुम्हारे शरीक, चाहे अपना हो चाहे कोई भी हो, इसलिए कोई भी पूरी दुनिया में
ہر کوئی ایک قانون یا ایک نظام یا ایک دین کو تو مان ہی نہیں سکتا. الگ الگ لوگ الگ الگ دین پر عمل کرنے والے ہوں گے، مگر ظلم اتنا برا ہے کہ اس کے بعد امام فرماتے ہیں اگر تم نے انسانوں پر ظلم کیا اے مالک تو پھر بندے نہیں، تمہارا انتقام تم سے بدلہ خدا لے گا. اور جس سے خدا بدلہ لے پہ آ جائے تو وہ پھر کسی بھی صورت میں محفوظ نہیں ہو سکتا. مولانا صاحب آپ کا شکریہ، کیونکہ ابھی تک ظلم کی تعریف ہم لوگ یہی سمجھتے تھے کہ ایک بہادر انسان کمزور پر حملہ کرے ظلم کہتے ہیں، لیکن آج آپ نے اس بات کو واضح کر دیا کہ ظلم ہر وہ چیز کو کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی کا مال لے لیتے ہیں، کسی کمزور پر حملہ کرتے ہیں، کسی پر الٹے سیدھے الزامات لگاتے ہیں. کئی تعریفیں آپ نے ظلم کے سلسلے میں بتائی ہیں. ایک اور اہم سوال کرنا چاہوں گا کہ ظالم کی مدد کرنا، اگر کوئی انسان ہے اور ایک ظالم کی ظلم کرنے والے کی مدد کرتا ہے تو کیا وہ بھی اس کے ظلم میں شریک ہوتا ہے؟ اس سلسلے میں روایات میں بہت زیادہ احادیث وارد ہوئی ہے، اور اس سلسلے میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس کی سزا فوری طور پر جہنم ہے جو کسی ظالم کی مدد کرتا ہے. ظالم کی مدد کرنے میں کئی صورتیں ہیں، جیسے ظالم کی مدد ایک انسان ظلم کی بنیاد پر کسی کو تلاش کر رہا ہے اور میں جانتا ہوں کہ یہ یہاں موجود ہے، اس کی رہنمائی کرنا کہ وہ فلاں جگہ ہے، یہ بھی ظالم کی مدد کی. یا اس کے ہاتھ میں تعزیانہ دینا کسی پر جو ظلم کر رہا ہے، یا بہت ساری چیزیں ہیں حالات کے اعتبار سے جو ظلم کی ظالم کی مدد کرنے میں شریک ہو جاتی ہیں، اور یہ چیزیں جو ہے عذاب کا سبب بنتی ہیں. مثلا جیسے کوئی حرام کر رہا ہے، کبھی ڈر کے بھی انسان ظالم کی مدد کر دیتا ہے کہ کہیں ہمارے اوپر نہ الٹا ہو جائے. یہ ایسی صورتیں میں بھی بہت ہوتی ہے، لیکن بہت ساری صورتیں ایسی دیکھنے میں آئی ہے کہ انسان کو کوئی ڈر نہیں ہے، بس دوسرے کی خوشی چاہتا ہے، دوسرے کی چاپلوسی چاہتا ہے، اور اس میں وہ ظالم کی تعریف یا ظالم کی مدد کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے. مثلا ایک حرام الہی جو بالکل سب جانتے ہیں کہ یہ حرام ہے، اور اس حرام پر سب کا خاموش ہو جانا، یہ بھی ظالم کی مدد کرنا ہے. پھر اس میں وہی ظالم نہیں ہے جس نے اس حرام کام کو انجام دیا ہے، بلکہ اس میں وہ سب لوگ شریک ہیں جو اس کو ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور خاموش ہیں، اور سب انتظار کریں کہ کب عذاب نازل ہو جائے. لیکن ایک حدیث ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ظالم کی مدد کرنا خاموش رہنے کے اعتبار سے بھی کتنا برا ہے. دیکھیے، ایک تو ظالم کی مدد کرنا ایسے ہوتا ہے کہ آپ نے تعزیانہ دے دیا، آپ نے تلوار دے دی، آپ نے رہنمائی کر دی. ایک ظالم کی مدد کرنا ایسا ہوتا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے مگر آپ خاموش ہیں، کچھ نہیں کہہ رہے، نہ ادھر سے نہ ادھر سے نہ ادھر سے، تو یہ بھی آپ کی خاموشی ظالم کو مدد پہنچا رہی ہے. اس سلسلے میں ایک روایت جسے علامہ آیت اللہ دست غیب شیرازی صاحب گناہ کبیرہ میں تحریر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک انسان عبادت کر رہا تھا، جنگلوں میں بہت ہی بڑا عابد تھا، تنہائیوں میں عبادت کرنے کا بہت ہی خواہش مند تھا، بہت مشغول رہتا تھا تنہائیوں میں عبادت کرنے میں. لیکن دیکھا کہ ایک جگہ، ایسی جگہ وہ نماز پڑھ رہا تھا جہاں کھیلتا کھیلتا ایک بچہ آ گیا اور اس کے ہاتھ میں مرغی کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا. اب یہ بچہ جو ہے عابد کے پاس بیٹھا تھا اور اس مرغی کے بچے کے پر پھاڑتا تھا، اکھاڑتا تھا. یہ بچہ چیں چیں کرتا تھا، گویا یہ اس کی فریاد ہے، مگر یہ عابد جو ہے اپنی نماز میں مشغول رہا، اور یہ تو بچہ ہے، اسے خبر نہیں ہے ظلم کیا ہے اور انصاف کیا ہے. یہ تو اپنے کھیل اور کھلونے کی بنیاد پر اس کے پر پھاڑتا تھا، تو جو ہے یہ بچہ مسکراتا تھا، ہنستا تھا اور اسے خوشی ہوتی تھی. لہذا عابد نے اس کی طرف توجہ نہیں دی. تو آپ یہاں تک سمجھ لیجئے کہ انہوں نے آیت اللہ دست غیب شیرازی صاحب نے بیان کیا کہ نماز تمام ہونے سے پہلے وہ اپنی نماز سمیت زمین میں دھنس گیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے ایک مظلوم کی فریاد پر لبیک نہیں کہی، اس لیے خداوند عالم نے فوری طور پر اس پر عذاب نازل کر دیا. تو کیا نماز کے دوران بھی یہ تو بہت چھوٹی سی، مطلب ہم لوگ اس پہ دھیان بھی نہیں دیتے ایسی چیزوں پر؟ ہاں، نماز کے دوران بھی آپ نماز توڑ کے کسی مظلوم کی مدد کر سکتے ہیں. بالکل، اس لیے کہ
کہ آپ دیکھیے توضیح المسائل کے کیونکہ ہم پہلے لوگ کو لگتا ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو مطلب یہ بہت نارمل سی چیز ہے. نہیں، آپ دیکھیے توضیح المسائل کے پہلے ہی دوسرے سے صفحے اور پیج پہ ہے جہاں آیت اللہ سستانی صاحب نے تحریر کیا ہے کہ نفس محترم اور نفس غیر محترم، یہاں تک کہ تحریر ہوا ہے ہماری شرعی کتابوں میں، احکام کی کتابوں میں، کہ اگر غیر محترم بھی دنیا سے جا رہا ہے، جیسے آپ کے پاس تھوڑا سا پانی ہے وضو کے لیے اور ایک ایسا کوئی کتا بلی جانور مر رہا ہے، لیکن آپ نے کہا کہ نہیں میں تو وضو سے نماز پڑھوں گا، اور اس بیچارے پیاسے کی مدد آپ نے نہیں کی، تو آپ نے گویا آپ کی نماز صحیح نہیں ہے، بلکہ دستور یہ ہے کہ آپ اس کی مدد کر دیں، پیاسے کو کی پانی پلائیں، پلا دیں اور تیمم سے آپ نماز پڑھ لیجئے. یعنی مظلوم کے، ظالم کے ظلم پر خاموش رہنا اور مظلوم کی صدا پر آواز نہ دینا یا لبیک نہ کہنا، یہ عذاب کا سبب بن سکتی ہے. تو ظالم کی مدد کرنے میں، اس کے ظلم میں ہم برابر کے شریک ہوتے ہیں، لہذا ظالم کی مدد نہ کریں ورنہ عذاب نازل ہوگا. اگر ہم ظالم کی تعریف کریں، کیونکہ آج کل یہ بھی ہے کہ ہم اگر برائی نہیں کر سکتے تو تعریف کے ذریعے اچھے بن سکتے ہیں. ظالم کی تعریف کرنا بھی حرام ہے. جی، تعریف کرنا تو بہت بڑی بات ہے. میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ایک واقعہ پیش کرتا ہوں. آپ کے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا صفوان جمال. یہ اونٹوں کا کاروبار کرتے تھے، یعنی اونٹوں کو کرائے پہ دیتے تھے. اس وقت جو ہے انہوں نے حج کا زمانہ تھا اور ہارون کو اونٹ کرائے پہ دے دیے. امام نے فرمایا اے ہارون آپ نے اونٹ کرائے پہ دیے ہیں؟ کہا نہیں مولا کرائے پہ دیے ہیں، مگر کرایہ لینا طے کیا ہے اور کرائے پر دینے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. کہا کرایہ ادا ہو گیا کہ باقی ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں ابھی تو کرایہ باقی ہے. کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہارا کرایہ واپس آ جائے، تمہارا پیسہ واپس آ جائے؟ کہا ہاں میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا پیسہ واپس آ جائے. کہ اگر وہ راستے میں مر گیا تو آپ کو یہ تو امید نہیں کہ وہ راستے میں مر جائے اور آپ کا پیسہ واپس نہیں آئے گا. جب آپ کو یہ امید ہے کہ آپ کا پیسہ واپس آ جائے تو گویا آپ ایک ظالم کی زندگی کی امید کر رہے ہو اور خواہش مند ہے کہ اس کی زندگی اتنی تو ہو کہ میرا پیسہ مجھ تک پہنچ جائے. اے صفوان یہ بات صحیح نہیں ہے کہ تم کسی ظالم کی زندگی کے لیے دعا کرو یا اطمینان رکھو کہ وہ اس وقت تک زندہ رہے. تو ظالم کی تعریف کرنا یا ظالم کے ہاتھوں کوئی چیز دینا یا ظالم کی یہ رکھنا کہ بھائی میں نے جو چیز اس کے کرائے پہ دی ہے وہ اس وقت تک زندہ رہے، یہ ساری چیز جائز نہیں ہے. لہذا سوچنے کے لیے مجبور ہونا پڑتا ہے کہ سوچو ظلم کتنا برا ہے. جہاں ظالم کی مدد کرنا بھی جائز نہیں ہے، تعریف کرنا بھی حرام ہے، تو ظلم کرنے کی اسلام کہاں سے اجازت دے دے گا. ہاں یہاں تک امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے یہاں تک کہ فرما دیا ہے کہ ظالم کی تو حکومت بھی باقی نہیں رہ سکتی. بے شک. ہاں تو بالکل بات ایک دم واضح طور پر یہ ہے کہ خاموش رہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے. تو وقت پر ضرور بولیں. مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ظلم اور ظالم کی تعریف میں کافی کچھ بتا دیا ہے اور آج واضح ہو گیا ہے کہ ظلم کیا ہے اور ظالم کون ہوتا ہے. مولانا صاحب بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ ضرور. تو جی ہاں ناظرین، جاتے جاتے یہی کہنا چاہوں گا کہ وقت پر ہم سب کو آواز اٹھانا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے اور اتنی دیر ہو جائے کہ پھر ہم اس کا سامنا نہ کر پائیں. تو وقت پر ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں اور ظالم کی کڑی مذمت کریں. دیکھتے رہیے چینل ون. بہت بہت شکریہ.